हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास दुआ जो आपने ताइफ की वादी में अल्लाह के हुज़ूर वो अल्फाज इरशाद फरमाए, उसकी ऐसी ताकत थी कि अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते जो क़ुव्वत वाले पहाड़ों के नगहबान थे वो आपकी मदद के लिए भेज दिए। तो अगर कोई इंसान जो मज़ालिम में घिर जाए या उसे कोई सबील नज़र ना आए, कोई मावन, कोई हेल्प करने वाला या उसे कोई रास्ता नज़र ना आए और उस पर जुल्म हो और उस पर बहुत ज़्यादा जो है परेशानियाँ लाई जा रही हों, तो वो इस दुआ को पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी दाद रसी फरमाएगा। और इस दुआ की बरकत यह है कि अल्फाज तो मुख्तसर हैं, लेकिन इस दुआ की बरकत से अल्लाह के फरिश्ते मदद के लिए नाजिल हो जाते हैं। चूँकि ये दुआ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अब ताइफ की वादी तो आप सारे जानते हैं, ताइफ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अज़ियत हुई, तकलीफ़ हुई, और किसके लिए हुई? दीन के लिए, अल्लाह के पैगाम को, कुरान को और तौहीद को, रिसालत को हम तक पहुँचाने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग का एक सफ़र किया था। और ख़ास तौर पे ये दुआ जो है, जो तबलीग करने वाले लोग हैं, अगर वो बयान और तबलीग से पहले पढ़ेंगे, अल्लाह उनकी मदद फरमाएगा और लोग उनकी तरफ मुतवज्जे होंगे। और ये दुआ में बड़ी तासीर ताकत है, क्योंकि हमारा बच्चा बच्चा जानता है कि ताइफ की वादी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत जुल्म के पहाड़ ढाए गए, बल्कि सैयदा कायनात सैयदा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद इरशाद फरमाती हैं कि मुस्नद अहमद के अंदर है कि आपने पूछा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उहद के बाद कि या रसूल अल्लाह, ग़ज़वा उहद के बाद जब आपने आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो देखा कि आपके दंदान शहीद हो गए, आपके यहाँ लोहे की कड़ियाँ चुभ गईं और आपको सख्त तकलीफ़ हुई, तो अब उस वक़्त आपने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या इस दिन से ज़्यादा आपको कभी तकलीफ़ हुई है? आप पे कोई ज़्यादा जुल्म हुआ है या आपको ऐसे महसूस हुआ हो कि आपके बहुत ज़्यादा जो है आपके जिस्म पर एक भारी जो है तकलीफ़ पहुँच गई है, तो क्या इस दिन से ज़्यादा आपको फ़ील हुई कभी? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा, इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ मुझे ताइफ के पहाड़ों पे हुई थी, जब मेरे पीछे जालिम लोगों ने, मैंने उनको तबलीग की, भाई मेरी बात मान लो, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है। अब आप दलील से जवाब देते कि नहीं भाई, आप गलत कहते हैं, अल्लाह के साथ शरीक हैं, अल्लाह के साथ वज़ीर हैं। तो अब उन्होंने दलाइल से तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आपके पीछे आवारा जो गुमराह लड़के थे उस ताइफ के, वो आपके पीछे लगा दिए और आप पे पत्थर मारते थे और आपको जो है लहू लहान किया। 6 मील तक आपके पीछे वो भागते रहे, आप चलते थे, गिरते थे, चलते थे, गिरते थे। एक ग़ुलाम आपके साथ था जिनका नाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वो आपको उठाते थे। कभी इधर आते थे पत्थर खाने के लिए कि हुजूर को ना लगे, मुझे लग जाए, लेकिन जब इधर आते थे तो पत्थर इधर से भी लगते थे, यहाँ से भी आके हुजूर अलैहिस्सलाम को लग रहे थे। चारों तरफ से पत्थरों की बारिश थी। तो आखिर ये भी लहू लहान हो गए। इनको अपनी परवाह तो थी नहीं, और ये हुजूर अलैहिस्सलाम को बार बार बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुजूर के यहाँ से खून जो गिरता रहा, कपड़े सारे रंगीन हो गए, जूतों पे भी जाके रंगत आ गई खून की, और पाँव और जूता आपस में ऐसे चिपक गया कि जूता अलग नहीं होता था। आखिर इनको उठाकर हुजूर अलैहिस्सलाम को उन्होंने एक बाग नजर आया, खजूर का, दीवार ऊंची थी, वहां से अंदर छलांग लगाई, और वो बच्चे पीछे लड़के बाहर रह गए कि किसी के बाग में दाखिल ना हो। वहां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आपके वो रिश्तेदार थे, बदर में वो काफरों का सिपा सलार था और झंडा उसके हाथ में था, और ये उतबा और शैबा उनका बाग था, और पक्के नस्ली आपके दुश्मन थे। लेकिन आपकी हालत को देख के इतने अफसुर्दा हुए कि उसको दुश्मनी भूल गई। उसने फ़ौरन अंगूर प्लेट में रखे, अपने ग़ुलाम को दिए, जाओ जाकर आप अलैहिस्सलाम को पेश करो, और कहना रिश्तेदारी का वास्ता है, अभी तो खा लें हमारी चीज़। उसकी वजह यह है
کہ اس وقت آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے پانی اور ان چیزوں کی۔ تو اب آپ دیکھیے وہاں جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں دی، بلکہ جو لفظ استعمال کیے وہ اصل الفاظ ہیں۔ جو پہلے کیا فرمایا، اللہم اشکو، اللہم الیک اشکو، اے اللہ، اے میرے اللہ، میں تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں۔ اب ہمیں اپنی شکایتیں مخلوق کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں پہلا میسیج ہے طائف کا، طائف تو سارے کرتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے یا نہیں، آپ سب کو طائف کا پتہ ہے یا نہیں، لیکن طائف کی دعاؤں کا نہیں پتہ، جو اصل چیز ہے۔ نہ آپ نے کبھی یہ سنی ہے، نہ آپ نے کبھی ریسرچ خود کی ہے۔ اب ہم تو ایسے سنی ہیں، کیا ہے ہم ہم لفظ لیکن نہیں، ہم دوسرے سنی ہیں، ہم جو سنی ہو جاتا جسم کا حصہ کہ حرکت ہی نہیں کرتا، ہمیں تو سن ہے، ہم سارے سنی نہیں ہیں۔ سنی تو ہوتے ہیں سنت پہ چلنے والا، ہم ہیں سن، بس خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ریسرچ نہیں ہے، بس جو بات کر دے یقین کر لیتے ہیں۔ نہیں، اپنی ریسرچ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خالی طائف نہ کہیں، طائف میں جو ظلم ہوا اس کو دیکھیں، اور کس کے لیے ہوا؟ ہمارے لیے، تبلیغ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے۔ تو آپ نے کہا اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں اپنی شکایت صرف تیرے سامنے کرتا ہوں۔ اب اتنا ظلم ہوا، خون سے پورا باڈی رنگین ہو گئی، اور آپ کو سب سے بڑی چیز، خون تو چلے نکلا، ہمارے نبی کا خون کا قطرہ پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ خون تو چھوڑیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا ذرہ اس پوری کائنات سے افضل ہے، عرش مالا سے بھی افضل ہے۔ ہمارا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے مسلم۔ اب آپ دیکھیے ہم سن ہیں، ہم کوئی ریسرچ نہیں کرتے۔ بھائی اصل دیکھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے سامنے شکایت کی؟ ہم لوگوں کے سامنے پھر رہے ہیں، او جی دیکھو یہ ہو گیا۔ بھائی اللہ کے سامنے مصلی کیوں نہیں بچھاتے؟ آپ مخلوق کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں؟ اب دوسری بات، اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں تیرے سامنے شکایت پیش کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں۔ کس بات کی؟ کہ فرمایا ضعف قوتی، میرے اندر بہت قوت کمزور ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں، میرے پاس اتنا طاقت نہیں ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے، ورنہ کائنات بنی ہی آپ کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیے پھر آگے فرمایا وَقِلَّةَ حِیلَتِی، اور میرے پاس اسباب کی بھی بہت کمی ہے، میرے پاس لو لشکر نہیں ہے، تخت نہیں ہے، میرے ساتھ ایک غلام ہے، بس یہ نوکر ہے جس کی کوئی ویلیو دیکھنے میں لوگوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن عرش والے کے نزدیک اس غلام کے جوتوں پہ کائنات کے کتب ابدال قربان ہیں یا نہیں؟ اس غلام کی یہ ویلیو ہے یا نہیں؟ ہمیں حضور کے غلاموں کا غلام بننا چاہیے یا نہیں؟ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے فرمایا وَقِلَّةَ حِیلَتِی، میرے پاس بہت کمی ہے یا اللہ، لیکن اے میرے اللہ، آگے خود فرمایا کہ آپ مجھے کن کے حوالے کرتے ہیں جن کا میرا پہچان ہی نہیں ہے، میرا مقام ہی نہیں پتا۔ یاد رکھیں ہر بندے کا مقام اس کے چاہنے والے جانتے ہیں۔ اب ہر مسلک والا جو ہے وہ اپنے بڑے کو سر کا تاج سمجھتا ہے یہ بات ہے نہیں، اور دوسرے مسلک والا اس کو مڑ کے ہی نہیں دیکھتا۔ یہ تو دنیا کا رول چلا آ رہا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں جی وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں، کہ آپ کہتے ہیں جی ہم تو دیکھا کہ لوگ آپ کے خلاف بولتے ہیں۔ بھائی پہلے یہ دیکھو کہ وہ ہیں کون لوگ۔ اب اگر کوئی بندہ کہ جی طائف والے تو سارے حضور کے خلاف تھے، ہم حضور کی بات کیوں مانیں؟ بات سمجھے آپ؟ تو بھائی طائف والے تھے کون؟ بتوں کے پجاری اس وقت، اور ہمارے نبی حق کے تبلیغ کرنے والے تھے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ جی فلاں آپ کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ تو وہ ڈاؤن ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بندہ دیکھیں، اب میرے پاس آپ آتے ہیں، میں آپ کے نزدیک ایک بڑا رتبہ رکھتا ہوں، لیکن اب کئی ایسے مسلک والے ہوں گے جن کے نزدیک ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اب آپ کئی ایسے لوگ ہوں گے مسالک کے جن کے بڑوں کی آپ کے دل میں کوئی عزت اتنی نہیں ہوگی۔ دنیا اتنی بڑی ہے، کوئی بتوں کے آگے گر رہا ہے، کوئی اللہ کے آگے گر رہا ہے، تعداد بڑھتی دنیا کی بڑی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ کسوٹی نہیں ہے کہ سارے ہی آپ کے ہوں، یہ کسوٹی نہیں۔ اب حضور نے جو دعا مانگی وہ دعا کے الفاظ یاد رکھیں، یہ اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم، اور یہ قرآن میں بھی یہ لفظ اس میں اعظم ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سارا شکایت کی نا، پھر کہا اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے
تو مجھے ان ظلموں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس طرح کے مظالم جو ہے برداشت کرنے کی ہمت تو نے دی ہے، اور انشاءاللہ میں برداشت کروں گا۔ اچھا، پھر دعا بھی نہیں کی، بلکہ آپ دیکھیے الفاظ، یہ سارے الفاظ کہنے کے بعد کا جو الفاظ آپ یاد کر لیں، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی، یہ الفاظ ادا کیے۔ یا ارحم الراحمین، اے کائنات پہ رحم کرنے والے سب سے مہربان، انت رب المستضعفین، میں جانتا ہوں کہ تو ہر مسکین کا، ضعیف کا، مجبور کا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے ضعیفوں کا، پریشان حالوں کا۔ انت ربی، اور میرا بھی تو ہی رب ہے، تو مستضعفین کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا تو ایک دم فرشتے سامنے آ گئے۔ فرشتوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، آسمان پہ کوہرام مچا ہوا تھا ایک قسم کا۔ اب دیکھیے کہ جب آپ کو پتھر لگ رہے تھے، فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا تھا، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، لیکن فرشتوں نے آ کر کہا ان الفاظ کے بعد، یا رسول اللہ آپ آرڈر کریں، حکم کریں۔ یہ دو پہاڑ ہیں طائف کی وادی کو جو گھیرے ہوئے ہیں، اور طائف کی وادی ان پہاڑوں کے درمیان میں ہے۔ ہم ان پہاڑوں کو جو ڈیوٹی ہے نا، ہم وہ فرشتے ہیں، اور ہم بڑے طاقتور فرشتے ہیں کہ دنیا کے پہاڑوں کی ڈیوٹی ہمارے پاس ہے۔ آپ آرڈر کریں، ان دونوں پہاڑوں کو یوں ہم بھینچیں گے کہ طائف کی وادی کا ذرہ بھی باقی نہیں بچے، کوئی انسان، کوئی جانور یہاں کا سانس نہیں لے سکے گا۔ ہم ان کو ختم کر دیں گے، اور ایسی سزا دیں گے کہ جو سزا کسی کو آج تک نہیں ملی۔ قوم سمود پہ بھی پہاڑ یوں نہیں ہوئے، قوم عاد پہ بھی پہاڑ یوں نہیں ہوئے، بلکہ ان پر عذاب آیا چیخ کا اور ہوا کا۔ فرمایا ان کو ایسی سزا ملے گی۔ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ بس یوں کریں گے۔ میں اس جگہ کھڑا ہوا جا کر اور یوں پہاڑوں کو دیکھا، اور آپ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی۔ میں نے کہا دیکھیں ہمارے نبی ذرا سا بدلہ لینے کی اگر کہہ دیتے کہ نہیں بھائی ان کو ختم کر دو، یوں پہاڑ آتے، یہ زمین کے اوپر سے طائف کا شہر ہی ختم ہو جاتا، دنیا میں کبھی نظر ہی نہ آتا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ میرے مقام کو نہیں جانتے، ان کو میرا منصب نہیں پتا، ان کو تو ہدایت دے دے۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور ان کے اندر سے محمد بن قاسم کو پیدا کیا، جس نے ہم سب کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بنا، پورے برے صغیر کو۔ تو یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ جب آپ ظلم پریشانیوں میں گر جائیں تو آپ یہ دعا 100 مرتبہ پڑھیں، جتنے دن چاہے پڑھیں، کوشش کریں 11 دن اگر پڑھ لیں، اور 11 دن پڑھ کے یہ دعا کریں۔ اور اگر کوئی خوش قسمت وہاں طائف چلا جائے، اور اس باغ کے اندر جس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں بیٹھ کے اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا۔ وہاں تو ہمارے نبی نے خود مانگی نا دعا، وہ جگہ تو ہے ہی ببرکت، لیکن آپ اپنے گھر میں عورتیں مرد اگر یہ پڑھتے ہیں تو آپ زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 11 دن کم سے کم پڑھ کے اس مقصد کے لیے دعا کریں گے، یہ اللہ دعا آپ کی فوری قبول فرمائے گا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کی غیبی مدد اس میں ساتھ آئی ہے۔ کہ یہ دعا کے الفاظ ایک مرتبہ پڑھ لیں، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، مستضعفین، اور آخر میں کہنا ہے انت ربی۔ اب یہ دعا آسان ترین دعا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اب یہ طائف کی وادی کی دعا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں زبان کے، اور اللہ کے عرش تک ایک دم پہنچی ہے، اور ایک دم فرش پہ اللہ کی مدد فرشتوں کی شکل میں آئی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا گویا کہ مجبوری میں کی، جب آپ کی کوئی نہیں سنتا نا عدالت میں، جب تھانوں میں، جب حکمران آپ کی نہیں سنتے، جب آپ کی کہیں نہیں سنی جاتی، تو آپ اس وقت بے بسی، جتنے بے بس ہوں گے نا اور یہ دعا کریں گے، آپ کو اس کی طاقت نظر آ جائے گی، اور جو ظالم ہے وہ انجام کو بھی پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے آج اس معاشرے میں ظلم بہت زیادہ ہے۔ بجلی کا بل ہاتھ میں پکڑ کے پڑا کریں، جب بجلی کا بل آپ کے ہاتھ میں آئے
تو آپ فوراً یہ پڑھ لیا کریں، اللہ ان حکمرانوں کو بھی نشان عبرت بنا دے گا جو ظلم کر رہے ہیں عوام پہ۔ یہ ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لیکن آپ ظلم جو آپ پہ کرے آپ فوراً یہ دعا پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔